बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने जो MCQs हैं। जैसा कि मैंने एक दिन पहले आपको बताया था कि जो इस इस्लामियात की किताब है इसमें एक्सरसाइज तो है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, मगर इसमें MCQs नहीं है। तो फिर मैंने बहुत सी डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स से इकट्ठा करके कुछ MCQ इकट्ठे किए हैं। तकरीबन हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQs हैं, कुछ के तो 150 तक भी हैं। और ये तमाम जैसे मैंने बताया था तब जो फेडरल बोर्ड है, नेशनल बुक किताब है, जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की है, KPK है, बलूचिस्तान सिंध है, तकरीबन सब के सेम टॉपिक्स हैं। बल्कि फेडरल और जो पंजाब की इस्लामियात है वो तो 99.9% सेम है। तो फिर सेम टॉपिक सेम चैप्टर्स हैं, तो फिर MCQs भी सेम ही होंगे, इसलिए ये सब के लिए। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर 4 से, फिर ऐसे ही पीछे चलते जाएंगे 3, 2 और फिर 1 की बारी इंशाल्लाह आएगी। उसके बाद शुरू करेंगे तर्जुमतुल कुरान। तो चलते हैं सीधा जनाब चैप्टर्स के अंदर। लो जी, इस्लामियात लाजमी जमात 11वीं, टोटल तकरीबन 500 MCQs बने हैं। हम लोग चैप्टर 4 चौंका कर रहे हैं, तो चैप्टर 4 पहले शुरू कर देते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये ठीक हो। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, हदायत दे। कुरान लफ्ज़ मादा है कर्रा का। ज़िक्र से मुराद है कुरान मजीद। हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद का एक नाम ज़िक्र भी है। कुरान मजीद की जो टोटल सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं। अब मक्की सूरतें जो हैं वो ज़्यादा हैं मगर मुख्तसर हैं, जो टोटल 86 हैं, जबकि मदनी सूरतें जो हैं वो टोटल 28 हैं। तो इस तरह फिर कुल सूरतों की तादाद 114 बन गई। बहुत ज़्यादा आने वाले सवालों में ये 2 सवाल शामिल हैं। कुरान मजीद के कितने रकू हैं? कुरान मजीद के जनाब टोटल 540 रकू हैं। कुरान मैं साथ हाईलाइट भी कर दूं अगर आपको मिस्टेक हो जाए। इसके अलावा कुरान मजीद आएगा, टोटल 114 सूरतें हैं, 86 मक्की सूरतें हैं, 28 मदनी सूरतें हैं। इस तरह कुरान मजीद की 7 मनाज़िल हैं। 7 मनाज़िल क्यों दी गई हैं? ताकि जो लोग इसको एक हफ्ते में ख़त्म करना चाहें वो एक एक मंजिल। और वैसे भी आप सल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने एक हफ्ते से पहले कुरान ख़त्म किया उसने गोया कुछ नहीं समझा। तो बेहतर यह है कि हर रोज़ एक मंजिल ख़त्म की जाए, 7 दिनों में ख़त्म हो जाए। कुरान मजीद की जो नज़ूल की मुद्दत है वो तकरीबन 23 साल है। तकरीबन पहले 13 साल मक्की ज़िंदगी में आप वसल्लम की, और फिर 10 साल मदनी ज़िंदगी में। कुरान मजीद में जो टोटल सजदे हैं वो 14 हैं। बाद 15 सजदे भी करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो 15 सजदा है वो इमाम शाफी के मुताबिक है। 17 सिपारे में 2 सजदे बनते हैं। जो आखिरी रकू में सजदा है वो इमाम शाफी के मुताबिक सजदा बनता है। बहरहाल करें तो सवाब है, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। 14 जो है वो तो यानी मुतफ़िक़ कल है। कुरान मजीद को किताबी शक्ल थी कि हमने पढ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, जब एक झूठे नबी मुस्लिमा कज़ाब से जब जंग की गई तो उसमें बड़ी तादाद में कुरान पाक के फाज़ कराम शहीद हो गए थे। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहतर समझा कि आप कुरान पाक की बाकायदा एक किताबी शक्ल तरतीब में दी जाए। आखिरी वही का नज़ूल हुआ सन 9 ज़िलहज। पहली वही वाली सूरत कौन सी है? सूरह अलक है। और आखिरी कौन सी है? सूरह मुआहिदा की मशहूर आलम आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वही लिखने वाले सहाबा कराम को कातबीन वही कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा, जिनके पास पहले नुस्खा ये जो मेन बना वो अबू बकर सिद्दीक़ के पास था, फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया, फिर उनकी बेटी थी हज़रत हफ्सा जो कि उम्मुल मोमिनीन भी हैं, फिर उनके पास आया था नुस्खा। बाद में फिर हज़रत उस्मान गनी ने उनसे लेकर और उसकी कई नकूल जारी की थी। हज़रत उस्मान गनी ने कुरान मजीद की, वो अगले सवाल आ गया, 7 नकूल तैयार की थी और 7 जो थे गवर्नर्स उनको भेज दी थी स्टेट्स में। जामिल कुरान किसका लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है। हज़रत अब्दुल्लाह मसूद ने जिस सूरत की तिलावत सुनाई थी सूरह निसा। कुरानी आयत से मखूज़ कुरान मजीद के जो नाम है वो 55 तकरीबन बनते हैं टोटल। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साहबी से फरमाइश करके कुरान मजीद सुना वो थे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद। जो खलीफा तिलावत कुरान पाक सुनकर ईमान लाए, हज़रत उमर फ़ारूक, आपने वाक़या पढ़ा हुआ है, वो अपनी बहन के घर आए, उनकी बहन उनके बहनोई मुसलमान हो चुके थे और वो कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे।
پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے پاس ہے اس وقت ان کی ایک پہلی زوجہ ایک ہی تھیں پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ اقبال نے جس نظم ہے مسلمانوں کی پستی ذلت کا کہ وہ جواب شکوہ ہے۔ مکہ میں 13 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہجرت کا حکم دیے گا؟ مدینہ منورہ میں۔ مسلمانوں کی کفار مکہ سے پہلے جو لڑائی تھی وہ غزوہ بدر کے مقام پر ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو۔ اسلام کا آخری غزوہ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ آخری وحی نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جنگ یمامہ لڑی گئی سن 12 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کہاں دیا تھا؟ میدان عرفات۔ آپ نے حج کے دنوں میں کئی دفعہ سنا ہوگا خطبہ۔ آیت کا معنی نشانی کے ہیں اور صورت کے معنی بلندی کے ہیں۔ قرآن پاک جب نازل ہونا شروع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً کتنی تھی؟ جب پہلی وحی آئی 40 سال تھی، غار حرا میں وہ موجود تھے۔ یعنی یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ کہاں پر آئی پہلی وحی؟ تو غار حرا میں آئی تھی۔ محفوظ الامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود ہی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن مجید ہدایت کا پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے۔ سب آسمانی کتابوں کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ توحید ہے، اس کے بعد پھر رسالت ہے اور پھر آخرت ہے۔ یہ بنیادی ترین جو 3 عقائد ہیں یہی تمام کتابوں کی بنیاد ہیں۔ مکی آیات عموماً مختصر ہوتی ہیں۔ ویسے سوال اگر آ جائے کہ سب سے بڑی مکی صورت کون سی ہے تو وہ سورہ شعراء ہے۔ سب سے بڑی مدنی صورت سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ ویسے بھی سب سے بڑی صورت ہے۔ مکی سورہ میں زیادہ تر مخاطب مشرکین تھے، کیونکہ یہ مکہ منورہ کے دور میں ابتدائی دنوں میں آئی تھیں۔ جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور کیا کمال کی بات ہے کہ اس کے باوجود جو ٹوٹل بسم اللہ ہے وہ 114 مرتبہ ہے، کیونکہ سورہ نمل میں سورت کے درمیان میں ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، تو پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو بنتا 114 دفعہ ہی ہے۔ ہاں، سورت کے شروع میں سورت توبہ کے شروع میں یہ بسم اللہ نہیں ہے۔ جس جنگ میں کئی افراد شہید ہوئے تھے وہ جنگ یمامہ ہے، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی باقاعدہ تدوین کرنے کا آغاز کیا تھا۔ پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں۔ لو جی سوال آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور جو ہے وہ تقریباً 9 سال ہے۔ پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ میں قائم ہوئی تھی۔ اسی چیپٹر کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، حصہ معروضی احادیث کے بارے میں۔ حدیث کے لفظی معنی ہے گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل یعنی عملی کام کیا ہے وہ سنت ہوتی ہے، جو انہوں نے بولا ہے گفتگو کی ہے یعنی قولی ہے وہ حدیث کہلاتی ہے۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ یا راستہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فرمان کہلاتا ہے حدیث قولی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا یعنی سنت، اس کو حدیث فعلی کہتے ہیں، یعنی عمل کیا، فعل، ورب آپ اس کو انگلش میں جو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر اس کی بھی آپ فالو کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے گفتگو کی گئی ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے ٹوٹل، شاید 100 سے کم ہے، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں آ رہا، تھوڑی ہیں۔ قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ خود عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ حدیث کی اقسام 3 ہوتی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں چیپٹر کے اندر سے، میں نے آپ کو 2 دن پہلے پڑھایا ہے۔ جس کی اطاعت میں مکمل ہدایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں مکمل ہدایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر ایک مسلمان کی گردن اڑا دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ شکایت لے کر آئے تھے، ایک یہودی کے ساتھ ان کا مقدمہ تھا، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو اس میں کچھ عجیب لگ رہا ہے، تو عمر نے فرمایا چلو پھر میں ذرا سیدھا کہہ دیتا ہوں معاملہ، اور اس کی گردن اڑا دی۔ کتب یعنی اس کا ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانے گا، اس میں کسی شک و شبے میں رہے گا، گستاخی کرے گا، وہ پھر واجب القتل ہے۔ کتب احادیث میں جس کا صحیفہ صادقہ بہت مشہور ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کی روایت میں جس کا نام بہت سب سے زیادہ جو حدیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کی گئی ہیں۔ امام ابو جعفر محمد بن حسن توسی کا سن وفات 460 ہجری ہے۔ فقہ جعفری کے ان کے بڑی مشہور کتابیں ہیں۔ حکومتی سطح پر جس نے دور حدیث کا کام شروع کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو خلیفہ عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں شروع کیا تھا، جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔
امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ۔ امام بخاری نے وفات پائی 256 ہجری میں۔ امام مسلم نے وفات پائی 261 ہجری میں۔ امام ابو داؤد کی وفات ہوئی 275، سنن ابن داؤد جنہوں نے لکھی۔ امام نسائی، سنن نسائی کے جو تھے رائٹرز، ان کی وفات ہوئی 303 ہجری میں۔ تدوین حدیث کے کتنے دور ہیں؟ 3 دور ہیں۔ ہم نے تینوں آپ کو یاد ہے چیپٹر کے اندر سے پڑھے ہیں، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ موطا کس نے لکھا تھا؟ یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ امام مالک نے لکھی تھی موطا کتاب حدیث کی، یہ دوسرے دور میں لکھی گئی تھی۔ جو 7 ستہ ہیں وہ تیسرے دور میں لکھی گئی ہیں۔ اور اس کا مؤلف کون ہے؟ ملا یحضر الفقی امام ابو جعفر محمد علی بن بابو کومی۔ تہذیب الاحکام کس نے لکھی تھی؟ انہوں نے امام ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ ملتے جلتے نام ہے، اس لیے تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ مکس اپ نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری کس نے لکھی ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے، پہلے امام بڑے۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد کا نام حضرت حمام بن منبر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ صحیفہ ابو ہریرہ کی حدیث جو کتاب میں محفوظ ہے، جو امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے اس میں جو زیادہ حدیث ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی۔ سنن ابن داؤد کس نے لکھی تھی؟ امام ابو داؤد سلیمان بن اشد رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیفہ ابو ہریرہ کے 2 جو تھے مخطوط، وہ برلن اور دمشق میں بھی موجود ہیں۔ برلن جو ہے وہ جرمنی کا سٹی ہے، اور دمشق جو ہے وہ کیپٹل ہے سیریا یعنی شام کا۔ عصر حاضر کی تحقیقات میں جن بادشاہوں کے نام لکھے آپ سلم کے خطوط نکالیں وہ نجاشی حبشہ اور مقوس مصر۔ تدوین حدیث کا آغاز شروع ہو گیا تھا 1 صدی ہجری میں، جس سن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سرکاری سطح پر احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا، سن 99 ہجری میں۔ امام مقول کا تعلق ہے سیریا یعنی شام سے۔ امام شعبی کا تعلق ہے کوفہ بغداد۔ امام زہری کا تعلق ہے مدینہ منورہ سے۔ الاثار جو کتاب ہے مشہور تدوین حدیث کی، کس دور میں لکھی گئی ہے؟ دوسرے دور میں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں موطا امام مالک بھی دوسرے دور میں لکھی گئی۔ حدیث کی کتاب جامع کس نے لکھی تھی؟ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں 7 ستہ، وہ لکھی گئی ہیں 3 صدی ہجری میں۔ 7 ستہ میں حدیث کی کتاب شامل ہیں 6 ہیں، تبھی اس کا نام ہے 7 ستہ۔ ستہ 6 کو کہتے ہیں عربی میں۔ فقہ جعفری کی جو مستند کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، ہم ان کی تفصیل بھی اپنے ڈیٹیل والے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ فقہ جعفری کے جو نزدیک مستند ترین ذخائر حدیث ہیں ان کو اصول اربع کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 2 جو ہیں وہ ایک ہی عالم دین کے ہیں اور 2 ڈیفرنٹ ہیں۔ جامع ترمذی کس نے لکھی تھی؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ سنن ابن ماجہ کے مؤلف کون ہیں؟ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الکافی کے مؤلف کون ہیں؟ امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی۔ سنن نسائی کس نے لکھی تھی؟ امام عبد الرحمن احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 7 ستہ میں شامل ہے۔ الاستبصار کس نے لکھی؟ امام ابو جعفر محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صحیح مسلم کس نے لکھی تھی؟ مشہور عالم امام مسلم بن حجاج بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کچھ تھوڑی سی اور رہ گئی ہیں۔ امام ابو جعفر کا جو سن وفات 381 ہجری، امام ابو جعفر محمد بن یعقوب الکینی کا سن وفات 339 ہجری۔ تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے نام ہیں، اس میں بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ کا سن وفات 279 ہجری۔ امام ابن ماجہ 273 ہجری۔ اور 7 ستہ کتابیں کس چیز کی ہیں؟ حدیث کی کتابیں۔ لو جی، پھر چیپٹر نمبر 4 مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد جناب شروع کریں گے انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 الٹا چاروں میں 4، اس کے بعد 3، پھر 2، پھر 1 آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، تب تک اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔